नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 18वां रोज़ा है और हम अपनी रूटीन के मुताबिक 18वें पारे के मशमूलात का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। इस पारे में 3 सूरतें हैं। सूरह मोमिनून मुकम्मल है, सूरह नूर भी मुकम्मल है और सूरह अल फुरकान का इब्तिदाई हिस्सा है। और सूरह मोमिनून में यहाँ 6-7 ऐसी मौज़ूआत हैं जिनको छेड़ा गया है। एक तो ये बात है कि कौन से लोग जो हैं वो जन्नत के मुस्तहिक हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो वो मोमन जन्नत के मुस्तहिक हैं जिनमें 7 सिफ़ात पाई जाएँ। एक ये कि ईमान हो, यानी वो मोमिन हो। दूसरा ये कि वो नमाज में खुशू इख्तियार करते हो, यानी खाली नमाज में पढ़ते ही ना हो बल्कि खुशू से पढ़ते हो। तीसरी खूबी ये है कि वो लगव से एराज़ करते हो। चौथी ये है कि वो ज़कात अदा करते हो। पाँचवीं ये है कि वो पाक दामन हो। छठी खूबी ये है कि वो ईमानतदार हों। और सातवीं खूबी ये है कि वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते रहते हों, वो यानी पक्के नमाजी हों। इसी तरह तख्लीक इंसान के मुख्तलिफ मराहल यहाँ बयान किए गए हैं। एक ये है, पहला ये है औरत और मर्द के मादा मनविया का मिलना। दूसरा ये कि खून का जमा हुआ होना। तीसरा ये कि उसका एक लोथड़े की शक्ल इख्तियार करना। फिर गोश्त का हड्डियों पर आ जाना। सातवां इंसान का मुकम्मल हो के दुनिया में आ जाना। आठवां उसकी मौत और नौवां दोबारा ज़िंदगी। ये गोया कि ज़िंदगी और मौत का जो साइकिल है, यहाँ वो चीज़ें अल्लाह ताला ने बता दी। इस सूरह के आगाज़ में तौहीद के 3 दलाइल दिए गए हैं। एक ये कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने आसमानों की तख्लीक की और बारिश बरसाई और उससे हर तरह की अजनास जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और तीसरे वो कि अल्लाह ताला ने हमारे इस्तेमाल के लिए, इंसानों के इस्तेमाल के लिए छुपाए और मवेशी बनाए हैं जिनसे हम तरह तरह के काम लेते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, उनसे दूध पीते हैं और उन पर सवारी करते हैं। इसी तरीके से इस सूरत में अंबिया इकराम के किस्से जो हैं वो भी इख्तिसार से ज़िक्र किए गए हैं। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का हवाला है, हज़रत मूसा हारून अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम का तज़किरा किया गया है। इस सूरत में नेक लोगों की 4 सिफ़ात बयान की गई हैं। एक ये कि वो अल्लाह से डरते हैं। दूसरे ये कि वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तीसरी ये कि वो शिर्क नहीं करते और रिया नहीं करते। शिर्क जो है ये बहुत बड़ी नाफरमानी है और रिया भी एक तरह का शिर्क ही होता है, लिहाजा उससे भी बचना ज़रूरी है। और चौथी चीज़ ये कि वो अपने नेक अमाल करने के बावजूद दिल में अल्लाह से डरते रहते हैं कि उन्हें अल्लाह के पास जाना है और वहाँ जाके हिसाब देना है। अच्छा, एक और पहलू जो है वो ये बताया गया है कि कुफार जो ईमान नहीं लाते उसके ईमान ना लाने की वजूहात क्या है। ये वजह नहीं है कि वो ये समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो पहले अंबिया नहीं कहते थे। ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक उनसे पोशीदा थे। और वो ये भी कोई बात नहीं है कि वो यानी एतराज़ ब एतराज़ करके कहते थे कि तुम मजनू हो, तुम पर ऐसा लगता है कि साया है आसिफ का, लेकिन असल में समझते थे कि ऐसी बात नहीं है, आदमी ठीक है और समझदार है। और ये बात भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इस बात का कोई मुआवजा नहीं मांग रहे थे। तो ये बातें थी वो थी जो उनके इल्म में थी और वो मानते थे। असल वजह जो उनकी मुखालफत की थी वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी थी। वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी छोड़कर इस दीन की पैरवी नहीं करना चाहते थे जो कि उनको उनकी ख्वाहिशात नफ्स को पर पूरा ना उतरता हो। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाते रहते थे। उसके बाद सूरह क़यामत, इस सूरत में क़यामत का जिक्र भी है कि आखिरत में अमाल का वज़न होगा और अमाल जो हैं वो तराजू में तोले जाएंगे और जिसका तराजू वज़नी होगा उसको जन्नत मिलेगी और जिसका अमाल
نامہ ہلکا قرار پائے گا وہ ناکام ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔ جہاں تک سورہ نور کا تعلق ہے، اس میں عائلی زندگی اور خاندانی پرائیویٹ زندگی جو ہے افراد کی، ان کے بارے میں مختلف جو ہیں وہ احکام دیے گئے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مختلف تعلیمات ہیں جو کہ یہاں بتائی گئی ہیں۔ مثلا ان میں یہ کہا گیا ہے کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اچھا، حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ اگر شادی شدہ افراد اگر زنا کریں تو ان کی سزا رجم ہے، یعنی ان کو زمین کے میں گاڑ کر پتھر مارے جائیں گے کہ وہ اس سے ہلاک ہو جائیں۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سزا قرآن میں نہیں ہے، تو یا انہوں نے اللہ کے رسول نے، جیسا کہ جاوید حامدی صاحب کہتے ہیں، کہ اس عمومی حکم کو مخصوص کیوں قرار دے دیا ہے۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ سزا جو ہے چونکہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ پرویز اور غامدی لوگ یہی کہتے ہیں۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ تبیین کرے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ورنہ ہم اسے سزا دیں گے۔ اور صاف ظاہر ہے جب پیغمبر پر وحی آ رہی ہو تو پیغمبر کی کوئی ایسی بات جو ہے غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر پیغمبر بحیثیت بشر کوئی ایسی بات خدا نخواستہ، اول تو اس کا امکان نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے کوئی چھوٹی موٹی بات ہو بھی تو وہی موجود ہوتی ہے، وہ آ کے اس کی تصحیح کر دیتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کیوں قابل اعتراض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ شارع ہیں۔ جہاں وہی خاموش ہوگی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ قابل نفاذ ہے اور وہ قابل عمل ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا اندیہ غلط ہے، اور جمہور کی رائے صحیح ہے کہ یہاں 100 کوڑے جو ہے سزا یہ کنوارے لوگوں کی ہے اور شادی شدہ لوگوں کی سزا رجم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ میں فرمایا کہ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو، یعنی زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا حکم دیا کہ عاقل بالغ پاک دامن مرد ہو یا عورت، اس پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ لوگ خواہ منہ کھول کے اور کہہ دیتے ہیں جی فلاں ایسا ہے اور ایسا ہے، تو اس سے معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے، لوگوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ کوئی آدمی جب تک اس کے پاس گواہ نہ ہوں، جب تک اس کے پاس پکی ایسی بات نہ ہو کہ فلاں آدمی برا ہے بد کردار ہے، یہ باتیں معاشرے میں پھیلانی نہیں چاہیے کہ فلاں آدمی برا ہے اور فلاں آدمی بدکار ہے یا فلاں عورت بدکار ہے۔ یہ بری بات ہے، اس سے معاشرہ اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں کریں اور ان کے پاس ثبوت نہ ہو اپنی بات کا تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ 80 کوڑے لگائے جانے سے مراد یہ ہے کہ لوگ محتاط ہو جائیں اور یہ باتیں کھلے عام کرنا کہ فلاں آدمی بدکار ہے یا فلاں بدکار ہے، یہ لوگ ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ اچھا، اگلا حکم لعان کا ہے کہ اگر وہ تو صورت میں ہے کہ اگر کوئی کسی پر الزام لگائے تو اس 80 کوڑے سزا ہوگی۔ فرض کرو اگر میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو کہہ دیں، مثلا میاں کہے اپنی بیوی کو کہ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ تم بد کردار ہو یا تم فلاں آدمی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تو اس میں اب کیسے ثابت ہوگا؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم دیا ہے۔ لعان یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 3 دفعہ کہے کہ میں جو الزام تم پر لگا رہا ہوں میں اس میں سچا اور تم جھوٹی ہو، اور 4تھی دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہی عورت، اگر عورت مرد پر
الزام لگائے کہ وہ بد کردار ہے تو وہ 3 دفعہ کہے کہ میں سچی ہوں اور تم جھوٹے ہو، چوتھی دفعہ کہے کہ میں اگر جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو اس کے بعد ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور ان کا نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ لعان ہے جس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ واقعہ افک جو ہے وہ معروف ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شامل تھی، اور وہ کسی جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا فوج نے، تو آپ رفع حاجت کے لیے گئی تو ظاہر ہے دور چلی گئی، تو ان کے واپس آنے تک قافلہ نکل گیا، اور جو اس وقت آپ کی برصغیر میں پہلے ڈولیاں ہوتی تھیں جن میں پردہ دار عورتوں کو لے جاتے تھے، وہ ڈولیاں ہم نے شادی یعنی بیاہ کے لیے دلہن کو لے جانے کے لیے تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مغلوں کے دور میں جب عورتیں دوسری جگہ کہیں سفر کرنا چاہتی تھیں، مثلا ایک محلے سے دوسرے محلے جانا چاہتی تھی، تو ان کے ہاں وہ ملازم ہوتے تھے یا ایسے ملازم معاشرے میں پائے جاتے تھے جن کو بلا لیا جاتا تھا کہ وہ 4 آدمی جو تھے وہ لکڑیاں بندھی ہوتی تھیں اور ڈولی کو اٹھا لیتے تھے اور وہ پردہ دار عورتیں جاتی تھیں۔ تو وہ لوگوں نے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈولی کو یہ سمجھا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں، باہر چونکہ لوگ ہیں تو آپ اندر بیٹھی ہیں، انہوں نے ڈولی اٹھائی اور چلے گئے۔ تو ایک صحابی کو فوج کے نظام کے مطابق پیچھے چھوڑ گیا تھا کہ کوئی بچی کچی کوئی ضروری چیز نہ رہ گئی ہو یا کچھ نہ ہو، تو حضرت عائشہ جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کر کے واپس آئیں تو اس آدمی کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا اور آپ بھی حیران ہوئی۔ آپ نے کہا بھی لوگ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جی قافلہ تو چلا گیا اور ہم نے سمجھا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں۔ بہرحال وہ اس نے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور فوج کے ساتھ جا کے مل گئے اگلے پڑاؤ پر۔ منافقوں نے اس بات کو پھیلایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی شروع کر دی، اور اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ منافقین اور یہودیوں نے اس بات کو پھیلایا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی بے عزتی ہوئی اس میں، بلکہ یہ بھی ہوا کہ کچھ مسلمان بھی ان کے جھانسے میں آ گئے، انہوں نے بھی سمجھا کہ شاید ایسا ہی بات ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے بیکے بھجوا دیا کہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے، تو آپ نے بھی تحقیق کی اور آپ بھی یہی رائے رکھتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا اور آپ پر جھوٹی تہمت لگائی گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں احکام نازل فرمائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا ذکر کیا، اور یہ 80 کوڑوں کی سزا کا ذکر ہوا۔ چنانچہ ان منافقین کو 80 کوڑے کی سزا دی گئی اور مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ آئندہ کسی طرح اس طرح کی بات نہیں پھیلانی چاہیے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، اجازت لینی چاہیے اور 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اگر کوئی جواب نہ ملے تو چلے جانا چاہیے، اور اگر اجازت ملے بھی تو جا کے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ نیز فرمایا کہ ہر مرد اور عورت کو آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور نکاح کی ترغیب دی۔ یہ نکاح کا جو ترغیب دینا ہے یہ بہت عام مسئلہ ہے اور ہمارا آج کے معاشرے کا مسئلہ بھی ہے، اور معاشرے کا مسئلہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں دیکھیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو مقاصد شریعت ہیں ان کے مطابق نکاح کو آسان بنایا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو بری عادتیں بعض ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں اور بعض کہیں سے لی ہیں، اس میں یہ جو جہیز کا مسئلہ ہے یہ ہم نے کھڑا کر دیا، جو کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گھر کی چند ضروری چیزیں اس لیے لے دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غریب آدمی تھے اور ان کے پاس وہ بہت ساز و سامان نہیں تھا، تو انہوں نے نیا کمرہ لیا، تو ان کو بنیادی صورتیں مثلا آٹا گوندنے کی چیزیں اور پانی پینے کی چیزیں، تو اس لیے وہ دیا۔ تو ہم لوگوں نے جہیز کو مصیبت بنایا ہوا ہے، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ مرد دولہا کے جو گھر والے ہیں وہ جا کے بڑی بڑی شرطیں رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو
ایک گھر لے کے دو، گاڑی لے کے دو، یہ کرو اور وہ کرو، تو لڑکی کے والدین جو ہیں وہ بیچارے جہیز کے لیے ساری زندگی پیسے جوڑتے رہتے ہیں یا مقروض ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بری رسم ہے جس سے بچیوں کے نکاحوں میں تاخیر ہوتی ہے. تو بچیوں کے نکاحوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جہیز کو ختم کر دینا چاہیے، اور جو ہی لڑکا اور لڑکی جوان ہو ان کی شادی کر دینی چاہیے. مطلب یہ، اور شادی بھی بہتر یہ ہے نکاح جا کے مسجد میں کر دیا جائے. تو یہ جہیز کا جو ہے، یہ جو ہم نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، اس سے ہمیں بعد آ جانا چاہیے تاکہ نکاح جو ہیں وہ آسان ہو سکیں. ہماری ملت میں یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو اور زنا کو مشکل بناؤ. اور بدقسمتی سے مغرب کی تہذیب یہ ہے کہ زنا عام ہے اور نکاح کم ہے. تو اس کے برعکس ہمارے لوگ بھی مغرب سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمیں نکاح کو آسان بنانا چاہیے، اور جو ہی بچی یا بچہ جوان ہو اس کا نکاح کر دینا چاہیے. ایک اور بات جو یہاں فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہیں، جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا، تو ان کی مدد کرنی چاہیے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جو باندیاں ہیں، اس زمانے میں جو غلام عورتیں ہوتی تھیں، بعض جو دیندار لوگ نہیں تھے وہ ان کو زنا پر مجبور کرتے تھے. اس بری عادت سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں. پھر چھوٹے بچوں کو اور گھر کے رہنے والے خادموں کو اور باندیوں کو، جو ملازم عورتیں ہوں گھر میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد ان کو بغیر اجازت لیے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پر لوگ عام لباس جو روٹین کا ہوتا ہے وہ اتار کے ہلکا پھلکا لباس پہن لیتے ہیں، بنیان ہے، پاجامہ ہے، یا گاؤں میں تہبند ہے یا دھوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویسی کا تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ میاں بیوی کا یہ حق ہے کہ یہ جو اوقات ہیں ان میں ان کی پرائیویسی رہے، اور اگر کوئی بچہ یا خادم ان سے ملنا چاہتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر نہ جائے، اجازت لیے بغیر نہ جائے. اور ویسے بھی کوئی آدمی اپنے گھر میں بھی آئے تو پھر بھی آج کل کے زمانے میں ہر گھر میں بیل لگی ہوئی ہے، تو اسے بیل لگا دینی چاہیے. وہ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اسے پھر بھی کرنی چاہیے. گھر میں عورتیں ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ممکن ہے وہ کپڑے بدل رہی ہوں یا کچھ ایسی صورت ہو. اچھا، اب ہمارے ہاں نہیں رہا، عربوں میں اب بھی رواج ہے کہ ہمارے ہاں بھی پہلے ہوتا تھا کہ زنار خانے الگ ہوتے تھے. زنان خانے کا کیا مطلب ہے کہ مطلب ایک گھر بڑا ہے اور اس میں 2-3 کمرے عورتوں کے ہیں، وہاں مرد جاتے ہی نہیں تھے، اور جانا ہو تو پہلے خادم کے ذریعے اطلاع کرتے تھے کہ فلاں مرد جو ہے وہ آ رہا ہے. تو چلیے آج نہ صحیح، مفلسی بھی ہے پاکستان میں، لوگوں کے پاس بڑے گھر نہیں ہیں، غریب لوگوں کے پاس 1-2 کمروں کا گھر ہوتا ہے، تو اس میں سادہ بات، آسان بات یہ ظاہر ہے عورتوں کے لیے الگ کمرے نہیں ہوتے. تو اتنا کافی ہے کہ اہل خانہ بھی اگر خود بھی گھر میں آئے تو وہ گھر میں بیل کر کے جائے، تاکہ لوگ جو کہ اندر خاتین کو پتہ چل جائے کہ وہ کوئی اپنا آدمی جو ہے وہ گھر میں آنا چاہتا ہے. تو اسی طرح بچے جب بالغ ہو جائے تو انہیں بھی اطلاع کر کے گھر میں آنا چاہیے. فرمایا کہ جو عورتیں بہت بوڑھی ہو جائیں وہ بھی اگر پردہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح فرمایا کہ اجازت کے بغیر جو ہے وہ اجتماعی مجلس سے نہیں اٹھنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی اجتماعی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کسی مقصد سے بیٹھے ہیں، تو وہاں اٹھ کے چلے جانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اچھا، 2 اور اہم احکام جو ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فحاشی پھیلانے کی سخت مذمت کی ہے. فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ٹی وی نے اور انٹرنیٹ نے اور موبائل کے ذریعے جو گند پھیلایا ہوا ہے اور جو اخلاقی ابتری پھیلائی ہوئی ہے، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ جو مسلمان
ٹی وی کے مالکان ہیں اور وہ ہر وقت اڈیانی اور فحاشی پھیلاتے ہیں، ڈانس دکھاتے ہیں، گانے دکھاتے ہیں اور غیر محرم کے ناجائز تعلقات، محرم اور غیر محرم کے تعلقات ناجائز دکھاتے ہیں، اخلاق کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خاندانی نظام کو۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رسول اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ فحاشی پھیلاتا ہے اس کے لیے عذاب علیم ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے بڑھ کر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا ہے اللہ کے بندو، صرف پیسے کمانے کے لیے تم لوگوں نے جو ٹی وی بنا رکھے ہیں اور ان لوگوں کو جو اس میں کریکٹر ہیں، جو اس میں کردار ادا کرتے ہیں ان پروگراموں میں، اور ان کے جو پروڈیوسر ہیں، ان سب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ امت مسلمہ میں فحاشی پھیلا رہے ہیں، جس کی سزا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دیکھتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اس طرح کے جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اس لیے کہ اس سے اخلاق خراب ہوتا ہے، لازماً خراب ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ مجھ پر اثر نہیں ہوتا، تو کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس فحاشی پھیلانے کے پروگرام میں کسی طرح بھی ملوث ہیں، ان کو یہ آیت خصوصاً یاد رکھنی چاہیے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ تو میں نے اسی لیے اس کو دوبارہ کہا ہے، ریپیٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو معمول کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ معمول کی بات نہیں ہے، یہ دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اقتدار کا وعدہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے عبارت ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اگر تم ایمان والے ہو اور عمل صالح کرنے والے ہو تو اقتدار تمہیں ہی ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم جو مسلمان دلیل اور رسوا ہیں، شام میں اور یمن میں اور لیبیا میں کیا ہو چکا ہے، افغانستان میں اور عراق میں کیا ہو چکا ہے، اور اس وقت غزہ پر آج جس وقت یہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں یہ باتیں، آج اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا ہے اور 400 سے زیادہ آدمیوں کو شہید کر دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان مغلوب ہیں، مغرب غالب ہے، کافر غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں، کیوں مغلوب ہیں؟ اس لیے کہ نہ ایمان ہے اور نہ عمل صالح ہے۔ خدا نخواستہ قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جو لوگ مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے ان سے، وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، کہ ایمان ہو اور اعمال صالح ہوں تو اقتدار تمہیں کو ملے گا، وانتم اعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو ہمیں اس چیز کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے حکمرانوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے زوال کی وجہ، ہماری مغلوبیت کی وجہ پیسے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان خام ہیں، ہمارے اعمال صالحہ نہیں ہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ ہمارے لیے آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، دنیا میں غالب آنے کی کنجی ہے۔ لہذا یہ بنیادی بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے اور ہمارے اعمال صالح ہونا چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم اس کمزوری اور رسوائی کی کیفیت سے نہیں نکل سکیں گے اور دنیا میں نہ ترقی کر سکیں گے نہ غالب آ سکیں گے۔ اچھا جی، تو یہ اہم باتیں تھیں جو سورہ نور کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بھی دی ہیں۔
ایک مثال تو یہ دی ہے کہ مومن کے دل کے نور کو، مومن کے دل کا نور وہ چراغ ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاکچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی وہ چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت معروف آیت ہے اور اس میں یہ جو مثال دی گئی ہے یہ بھی بہت قابل ذکر ہے۔ دوسری مثال جو ہے وہ اہل باطل کے اعمال کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اچھے کام نہیں کام کر رہے ہوتے۔ تو ان کا یہ جو طرز عمل ہے یہ گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، کہ دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، ریت چمک رہی ہوتی ہے، اسے پانی سمجھتے ہیں، اور وہ پانی کے لیے جب وہاں جاتے ہیں تو چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پانی تو کوئی ہے نہیں۔ تو اس لیے ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ جو اعمال غلط کر رہے ہیں، ایمان نہیں لائے، اللہ رسول کی باتیں نہیں مانتے، اور کہتے ہیں جی ہم نے یہ اسپتال بنا دیا ہے اور ہم نے یہ غریبوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا ہے تو ہم جنت میں بھی جا کے عیش کریں گے۔ تو فرمایا یہ نہیں ہے، جنت صرف مومنوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہوئے ہوں اور عمل صالح کریں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے وہ گویا کہ ان کی یہ جو خواہش ہے ایک طرح کی سراب کی سی خواہش ہے کہ انہیں پانی مل جائے گا، نہ کہ جب کہ ان کے پانی نہیں ملے گا، وہ چمکتی ہوئی ریت ہی ہوگی۔ اور تیسری مثال میں یہ ہے کہ جیسے سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور طور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا، یہی حال کافروں کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگردان رہتے ہیں۔ یہ سورہ نور کے اہم موضوعات تھے جن پر میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ اب ہم سورہ الفرقان کو دیکھتے ہیں۔ اس میں توحید کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک نپا تلا انداز جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اس کی تقدیر مقرر کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی قرآن کے بارے میں دو قسم کی غلط فہمیوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ افتراء کرتے تھے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے یا ان کے کچھ لوگوں نے مدد کی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر وہ دوسرا الزام جو کفار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ قوم پرانی قوموں کی قصے کہانیوں کی بات ہے، حالانکہ قرآن میں جو احکام بہت ہیں اور واضح ہیں، لیکن یہاں قصے کہانی کا ذکر ہوا ہے وہ لوگوں کے استفادے کے لیے ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین حاصل ہو کہ اہل ایمان بالآخر کامیاب ہوں گے، اور اہل کفر کو پتہ چلے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ رسالت کے بارے میں بھی منافقین اور کفار کی اسرائے کی تردید کی گئی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی آنا چاہیے وہ فرشتہ ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بشر کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جب معاشرہ انسانوں کا ہے تو ایک انسان ہی ان کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، نہ کہ فرشتہ رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بشری خصوصیات دیکھتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ کا صاحبزادہ فوت ہوا تو آپ رونے لگ گئے، تو صحابہ کو تعجب ہوا، تو فرمایا میں رو نہیں، میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، اس لیے کہ آپ انسان تھے اور ایسے انسان تھے جن کے پاس وحی آتی تھی اور جن کو اللہ نے رول ماڈل انسان کے طور پر، ایک کامل انسان کے طور پر دنیا کے سامنے نمونے کے طور پر بھیجا تھا، تاکہ اس آئیڈیل شخصیت کو ہم اس کی پیروی کر سکیں، اور اس کے جس طرح کی زندگی اس نے گزاری ہے ہم اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس طرح کی زندگی گزار سکیں۔ آخرت کا ذکر بھی اس صورت میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معبودان باطلہ سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو وہ اس بات کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے جی یہ ہماری عبادت ہم نے نہیں کی تھی بلکہ ان کی غفلت تھی، اور
یہ خود ذمہ دار ہیں اپنی نافرمانیوں کے، یا جو انہوں نے اسلام سے انکار کیا تھا اس کے یہ ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ بہرحال اس وقت جو بھی ہو، جو کفار کے رہنما تھے ان کو بھی جہنم سپرد کیا جائے گا، اور وہ بھی جنہوں نے اللہ کے رسول کا اور حق کا انکار کیا تھا۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو اس پارے کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔